बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज और इनसे मुंसलिक बैरियर टाउन की जो जायदादें हैं उनको नीलाम कर दिया गया। 3 जायदादें जो हैं वो 2 अरब 26 करोड़ 55 लाख में नीलाम कर दी गई हैं नैब की जानिब से। और एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि 2 अरब 26 करोड़ और 55 लाख में जो 3 जायदादें नीलाम की गई हैं नैब की जानिब से, इट मीन्स के सर मामला गड़बड़ हो गया। और मलिक रियाज साहब जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की आंखों का तारा हुआ करते थे, इट मीन्स के मोहब्बत का हाथ उठ चुका है, शफकत का हाथ उठ चुका है। अब जो मलिक रियाज साहब हैं उनके वकील, बैरियर टाउन के जो वकील हैं वो फारूक एच नाइक साहब हैं। फारूक एच नाइक साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर कानून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, साबिक चेयरमैन सेनेट मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी शुमार होने वाले एक सियासतदान जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट भी हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के वो वाइस चेयरमैन भी हैं, वो अब बैरियर टाउन केस में मलिक रियाज साहब की वकालत कर रहे हैं और बहुत बड़े वकील हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो एक पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ और एक बड़े सीनियर कानूनदान हैं और वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके वो रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। तो इस वक्त जो है वो बैरियर टाउन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से भी मैं आपको खबर देता चलूं कि बैरियर टाउन की जायदादें जो नीलामी के खिलाफ जो हुक्म इम्तना की दरखास्तें थीं वो मुस्तरद हो गई हैं। रेफरेंसेस की नकूल जमा करवाने का हुक्म दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। उन्होंने इस हवाले से रिमार्क्स दिए और जो रिमार्क्स दिए, अब ये केस जो है इसकी समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। और ये जो केस है, अब इसमें जो रिमार्क्स दिए गए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आज मुतफरक दरखास्त लग गई, मरकजी अपीलें फिक्स नहीं हुई, रेफरेंसेस का बयान भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले कि असल गबन क्या है। मुलजम की जानिब से प्ली बार्गिन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुलजम कहता है कि प्ली बार्गिन रजा कराना नहीं, दबाव के तहत नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया, यह सवाल किया जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने। रेफरेंस पर सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। मुलजम ने प्ली बार्गिन खत्म किया। मुलजम ने प्ली बार्गिन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दी। प्ली बार्गिन खत्म करने की दरखास्त के बाद केस पहली स्टेज पर आ गया। प्ली बार्गिन खत्म करने की दरखास्त के बाद रेफरेंस पर मुलजम का ट्रायल होगा। अदालत ने समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अच्छा, अब ये तो हो गया आज का मामला, ठीक है कि जी आज मलिक रियाज साहब के हवाले से जी ये खबर जो है जिसको मैं आज व्लॉग में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज मैं इस व्लॉग में कह रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली आज मैंने इस व्लॉग को अपलोड भी करना है, तो ये तो मैंने आज आपके सामने खबर रख दी। अब जो मलिक रियाज साहब जो है ना, उनके हवाले से जो 3 जायदादें नीलाम की गई हैं नैब की जानिब से, उनकी मलिक रियाज और इनके बैरियर टाउन से मुंसलिक जो 3 जायदादें नीलाम हुई हैं 2 अरब 26 करोड़ और 55 लाख में, उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि मलिक रियाज साहब और बैरियर टाउन से मुंसलिक जो जायदादें हैं उसको कर दिया गया जी, नीलाम कर दिया गया। और जो नीलामी है उसके हवाले से नैब ने फैसला किया कि इनसे मुंसलिक 3 जायदादें 2 अरब 26 करोड़ और 55 लाख में नीलाम हो गई हैं। एक इलामिया में बताया गया कि इस नीलामी का मकसद 2019 में अदालत से मंजूर शुदा प्ली बार्गिन के तहत वाजिबुल अदा रकम की वसूली है। इलामिया के मुताबिक रिबेश मार्की कामयाबी से 50 करोड़ 80 लाख रुपए में फरोख्त हुई। ये कीमत मुकर्ररा कीमत से 2 करोड़ रुपए ज़ायदी अदायगी और मुंतकिली का अमल जारी है। इलामिया के मुताबिक रिबेश मार्की के हवाले से मैंने आपको खबर दे दी। इसी तरह कारपोरेट ऑफिस 1 के लिए 87 करोड़ 60 लाख रुपए की मशरूत पेशकश मौसूल हुई।
حتمی منظوری نیب کی مجاز اتھارٹی سے ہونا باقی ہے۔ کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ روپے کی مشروط پیشکش آئی، جس کی منظوری بھی مجاز اتھارٹی سے زیر التوا ہے۔ اعلامیہ میں مزید بتایا گیا کہ 3 جائیدادیں بولی کی شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے فروخت نہ ہو سکیں، ان کے لیے جلد دوبارہ نیلامی کا اعلان کیا جائے گا۔ نیب کا کہنا ہے کہ وہ عوامی فنڈز کی شفاف بازیابی اور احتسابی قوانین کے سخت نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ نیب حکام کا اعلامیے میں کہنا ہے کہ یہ عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا اور جلد باقی جائیدادوں کی نیلامی کا شیڈیول بھی جاری کیا جائے گا تاکہ پلی بارگن کے تحت تمام واجبات کی وصولی ممکن بنائی جا سکے۔ نیب کے اعلامیے میں جائیدادیں خریدنے والوں کی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ بیریا ٹاؤن نے بدھ کو ان اثاثوں کی نیلامی کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اب بیریا ٹاؤن کے وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائب کی جانب سے جمع کروائی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور اپیل پر فیصلہ ہونے تک جمعرات 7 اگست کو ہونے والی اس نیلامی کا عمل معطل کیا جائے، لیکن اس پر چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ اب جو نیب کے ایک بیان کے مطابق نیلام کیے جانے والے اثاثوں میں راولپنڈی میں بیریا ٹاؤن فیز 2 میں واقع پلاٹ نمبر D7 پر قائم کارپوریٹ آفس، پلاٹ نمبر E7 پر دوسرا کارپوریٹ آفس، روباش مارکی اور لان بیریا گارڈن سٹی گولف کورس کے قریب واقع جائیدادیں اور بیریا ٹاؤن اسلام آباد کی املاک شامل تھی۔ بیریا ٹاؤن کے لاکھوں رہائشی عدالتی فیصلے کے بعد کشمکش میں ہیں۔ بیریا ٹاؤن کے رہائشی سبحان جنجوعہ نے نیلامی کے شدید تحفظات پر اظہار کرتے ہوئے ایک عام شہری کے لیے بھی باعث تشویش قرار دیا، اس کو ایک باعث تشویش عمل قرار دیا گیا جی۔ اب ان کا کہنا تھا کہ ملک ریاض پر مبینہ طور پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں وعدہ ماف گواہ بنے، اگر وہ بیان دے دیتے تو شاید آج بیریا ٹاؤن ویسا ہی ترقی یافتہ ہوتا۔ اچھا سانو تو نہیں پتا سی۔ اچھا یہ جو اب یہ باتیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں، اب اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، جن کا آپ نے ویڈیو بیان بھی دیکھا ہوگا، ان کا کہنا تھا کہ جی وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک بیان میں کہا کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کو 1 ارب 12 کروڑ روپے کے منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفاری ہسپتال کو فرنٹ آفس کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں غیر قانونی ریکارڈ اور کیش رکھا گیا، اور ایمبولینس کو ان دستاویزات اور رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ کرپشن اور ہنڈی حوالہ میگا سکینڈل ہے۔ FIA کے چھاپے کے دوران بیریا ٹاؤن کے افسران نے ریکارڈ جلانے کی کوشش کی، لیکن FIA نے بیشتر ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ بیریا ٹاؤن کے CF اور ڈائریکٹر فائنانس کے ہنڈی حوالہ نیٹ ورک سے رابطے کے شواہد موجود ہیں، جس کے ذریعے اربوں روپے پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجے گئے۔ عطا تارڑ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ یہ تحقیقات کا آغاز ہے اور اس میں مزید انکشافات متوقع ہیں۔ انہوں نے مفرور افراد کو قانون کے سامنے پیش ہونے کا بھی مشورہ دیا۔ اب یہ جو ملک ریاض صاحب تھے نا سر، یہ دیکھیں یہ ساری کہانی کھولنے کا پٹائی کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو موصوف تھے یہ 2024 تک عمران خان صاحب کے فائنانسر تھے، ان کے اوپر یہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ اور جو فیض حمید صاحب وہ ہے نا شیر میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل مینو کرسی جو سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل اج منصف ہو جا حافظہ میں کیتا فیض وکیل۔ سر جنہوں نے فیض حمید کو اپنا وکیل کیا تھا، جو فیض حمید کے ذریعے یہ سارا جو ہے نا یہ پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب فیض حمید نومبر 2022 میں پتہ چلا کہ جی کھاتا بند ہے، تو سر انہوں نے اندر اپنے وہ جو رکھے ہوئے تھے نا، وہ جو پنجے گاڑے ہوئے تھے، اس کے ذریعے وہ ساری یہ جو ہے نا وہ پلاننگز اور یہ ساری کہانیاں اور یہ ساریاں یہ ساری سٹوریز کو کس طرح سے یہ سکرپٹ کو تیار کر رہے تھے۔ اور پھر وہ جو ملک ریاض صاحب تھے وہ 2024 تک ایک انکشاف آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہونے لگا ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے 2 نشریاتی میڈیا کے جو نشریاتی ادارے ہیں وہ 2024 کے الیکشن سے پہلے ملک ریاض کے ساتھ کس طرح ڈیل کر کے بیٹھے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ ملک ریاض صاحب 2024 کے الیکشنز میں کس طرح اپنا پولیٹیکل انفلوئنس عمران خان کی مدد کے طور پر اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس کو کس طرح سے پروان چڑھانا چاہتے تھے۔
تو سر یہ جو 2024 کے الیکشنز تھے نا، اس میں بھی ملک ریاض صاحب کا ایک رول ہے، اور وہ رول کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے دو نشریاتی ادارے ان کو یہ باقاعدہ ٹاسک سونپا گیا کہ آپ کو جو ملک ریاض کی طرف سے ڈائریکشنز آ رہی ہیں آپ نے اس پر کام کرنا ہے. وہ ملک ریاض صاحب نے کیا ہوا تھا کام وہ والا، اور جو فیض حمید صاحب کا جو نیٹ ورک تھا وہ عمران خان کو لانے کے لیے اس لیے بےتاب تھا، کیونکہ جب فیض حمید نے دیکھا کہ سارا پلان تو یار خراب ہو گیا. اچھا پھر کیونکہ فیض حمید 2024 الیکشنز کے بعد ہی گرفتار ہوئے نا، اگست 2024 میں ہوئے ٹاپ سٹی کیس میں، تو فیض حمید اس وقت تک جو ہے نا وہ سسٹم کو ہلا رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور کس طرح وہ سسٹم کے اندر وہ پولیٹیکل انفلوئنس اور پھر وہ سیاسی مداخلت کے ثبوت ان کے خلاف بہت سی ہیں. آج بھی جو ان کے خلاف ہائی پروفائل انکوائری ہو رہی ہے اس میں یہ چیزیں ثبوت کے طور پر منظر عام پر موجود ہیں. اور سر ملک ریاض صاحب کی معافی اور بچت کا راستہ اس لیے بند ہوا کہ پاکستان کی مقتدرہ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پروجیکٹ عمران کا فائنانسر ہے. یہ جو پروجیکٹ عمرانیہ تھا اس کے پیچھے سب سے بڑا جو رول تھا وہ ملک ریاض کا تھا. یہ بھی کہانی کسی وقت میں کھلنی ہے کہ جو 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بنے پاکستان کے، وہ بھی ملک ریاض کی مرہون منت تھے، اور ملک ریاض جو جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے عمران خان کو لائے تھے. یہ بھی ساری کہانی کھلنی ہے. ایتے کہانی کھل گئی نا کہ یہ جو القادری ٹرسٹ کی جو زمین 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور پھر وہ جو القادری ٹرسٹ کی زمین ان کی اہلیہ کے نام پر ٹرانسفر کی گئی، عمران خان کی اہلیہ کے نام پر ٹرانسفر کی گئی، جس کا آج بھی ثبوت پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یار اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں اور اس کی جو دستاویزات ہیں وہ سب نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح یہ ملک ریاض کی جو کارستانی اور جو ان کے کرتوت تھے عمران خان کی مسز کو، انہوں نے کس طرح سے ان کے نام پر یہ زمین ٹرانسفر کی القادری ٹرسٹ کی، اور کتنا بڑا گبن ہوا اس میں، کتنا بڑا جو ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ کرپشن کا وہ میگا سکینڈل ہے جس کے اوپر ایک پوری سٹوری بن سکتی. تو سر ملک ریاض صاحب کی معافی کا راستہ بند ہے. سپریم کورٹ میں یہ کیس چلنا ہے. یہ کرپشن کا وہ میگا سکینڈل ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہولناک کرپشن سکینڈل ہوگا جس پر لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور سر اس کا فیصلہ بڑا تاریخی آنا ہے. یہ لکھ لیں اس غریب فقیر اور درویش کی بات کہ تخت سے تختہ ہونا ہے. ایک تخت ہوتا ہے نا، تخت، عروج سے زوال، عروج کو زوال ہے. تو ملک ریاض صاحب عروج سے زوال پذیر ہونے جا رہے ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.